बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में तो आप जानते हैं कि एक भूचाल आया हुआ है। हर तरफ अफरा तफरी है, अफवाहों का बाज़ार गर्म है और फस्तैयत अपने अरूज के ऊपर है, लाकानूनीयत अपने अरूज के ऊपर है। मुखालफ को दबाने की रवायत पाकिस्तान में पिछले 75 साल से चली आ रही है और उस रवायत के ऊपर हमारे रहनुमा कारबंद हैं, सख्ती से कारबंद हैं। ना सिर्फ हमारे रहनुमा बल्कि हमारे जितने भी अदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर दूसरे रियासती अदारे हों, सब इस रवश को ज़िंदा किए हुए हैं कि मुखालफ को कैसे दबाना है, उससे कैसे बदला लेना है। और गरीब की आवाज़ तो पिछले 75 साल में किसी ने नहीं सुनी और अभी भी ये रवायत भी कायम है कि गरीब की आवाज़ को दबाना है, उसका गला घोंटना है और उसके एहसासात को बिल्कुल भी किसी सतह के ऊपर भी उजागर नहीं करना, उसके एहसासात को मजरूह करना है और उससे जीने का हक छीनना है। दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने पिक्चर पेंट की है, इन सारे हालात में एक अच्छी खबर भी सुनते जाइए कि हमारे जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने ये ख़बर दी है कि हमारा IMF के साथ तमाम मामलात खुशअस्लूबी से तय पा गए हैं और रवां माह बोर्ड के अजलास में इसे हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि जो IMF है, जो 25 सितंबर को इजलास होना है IMF का, तो उस इजलास में पाकिस्तान को कर्ज़े की मंजूरी के काफ़ी अमकानात रोशन हो गए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जी, मैं वज़ीर आज़म की टीम का, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका अदारों के शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हतमी मराइल में कलीदी किरदार अदा किया। इसका मतलब ये है कि औरंगज़ेब साहब खुद इस काबिल नहीं थे या अहल नहीं थे कि वो ये मंजूरी ले सकते, और अब वो वज़ीर आज़म का, उनकी टीम का और दूसरे मुतल्लिका अदारों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि औरंगज़ेब साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि हमें कोई मुल्क कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि ये 7 अरब कितना टाइम निकालते हैं। और फिर इसमें IMF की जो डायरेक्टर है कम्युनिकेशन, जूलिया कोजिक, ने भी तस्दीक करते हुए बताया है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के है। तो ये जिस तरह हमारी मईशत का पट्ठा बिठाया जी इन लोगों ने, तो ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान को भीख मिलने जा रही है। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खैर होगा। खैर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि IMF की वो शर्त कहाँ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आपके दोस्त ममालिक हैं जिनसे आपने कर्ज़े लिए हैं रीशेड्यूल करवाएं, तो क्या हुकूमत ने वो कर्ज़े रीशेड्यूल करवा लिए हैं? नहीं करवाए हैं। तो ये एक है चीज़। बहरहाल एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपको बता दूँ। आज अडयाला जेल में जी 190 मिलियन पाउंड में साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब ने क्या कहा, वो आपको बताते हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू की है उन्होंने, और उन्होंने कहा जी कि स्पेशल जज हुमायूं दिलावर की वजह से मैं और मेरी बेगम बुशरा बीबी आज जेल में हैं। हमारे ख़िलाफ़ जो जज फैसला करता है उसे ये नवाजते हैं। हुमायूं दिलावर को अरबों रुपए मालियत की ज़मीन तोहफे में दी गई और एंटी करप्शन KPK ने इसके पास सारे सबूत मौजूद हैं और अब FIA ने एंटी करप्शन KPK के ख़िलाफ़ केस कर दिया। अब समझ आएगी कि एक जज है हुमायूं दिलावर जिसने बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था तोशाखाना केस में, और उस जज को बन्नू में हज़ारों एकड़ ज़मीन सरकारी तौर पे अलाट कर दी गई है। तो उसके ऊपर जो एंटी करप्शन है KPK, उन्होंने केस किया और जज के ख़िलाफ़ वारंट भी निकाले। तो इसलिए जो वफाक है, FIA है, उन्होंने एंटी करप्शन के ऊपर केस कर दिया। सबक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मोहसिन नकवी सबसे बड़ा ज़ालिम है, इसने सबसे ज़्यादा हम पर जुल्म किया और ज़िले शाह को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया और उसकी लाश सड़क पर फेंक दी और FIR मेरे ख़िलाफ़ कटवाई और हम पर जुल्म करने के एवज़ मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बनाया गया। काजी फ़ाइज़ ईसा ने हमारे ऊपर होने वाले मज़ालिम का तहफ़्फ़ुज़ दिया और काजी फ़ाइज़ ईसा ने हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना
اور ہماری انسانی حقوق کی پٹیشن ابھی تک نہیں سنی، یہ ان کا کہنا تھا۔ پھر عمران خان نے کہا جی الیکشن میں دھاندلی پر سابق کمشنر راولپنڈی نے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کے گٹھ جوڑ کا بتایا، اور کہا جی کہ انہوں نے ان دونوں کو یہ ذمہ دار قرار دیا تھا کہ انہوں نے 8 فروری کا الیکشن چرایا ہے، ایک نے چرایا اور دوسرے نے اس کو تحفظ فراہم کیا۔ یحییٰ خان نے اپنی طاقت بچانے کے لیے عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کو دھوکہ دیا تھا، آج بھی اپنی ذات کے لیے یہی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ واحد ادارہ بچا ہوا ہے، اب اس پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ نواز شریف کو انہوں نے دبکا لگا کر روکا ہوا ہے، انہیں تو کب کا بھاگ گیا ہوتا، یعنی کہ دبکا کہتے ہیں کہ نواز شریف کو انہوں نے دبکا لگا کر روکا ہوا ہے، نہیں تو کب کا باہر بھاگ گیا ہوتا۔ پوری قوم کو کہتا ہوں آزادی بچانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا، ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے۔ عدلیہ سے کہتا ہوں قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں، قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، یہ انہوں نے کہا۔ آگے مزید انہوں نے کیا کہا جی بتاتے ہیں آپ کو۔ انہوں نے کہا جی پوری پارٹی تیار رہے، سڑکوں پر آنے کا اعلان جلد کریں گے۔ سعد اللہ بلوچ ہیں، ایم پی اے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی سعد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا، ان کو شرم نہیں آتی، یہ اسمبلیوں میں گھس گئے، پارلیمنٹیرینز کو پکڑ لیا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، کسی نے پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ اسی طرح میری بیوی بھی غیر قانونی طور پر جیل میں ہے۔ یہ آج عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے جی میڈیا سے، جو آپ کے پاس پہنچی ہے، اور ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہم آج کے بعد مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں، ہمارے کسی قسم کے کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاسی پارٹیاں ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا جس میں پی ٹی آئی کے جو گرفتار ارکان اسمبلی تھے ان کو پروڈکشن آرڈر کے اوپر پیش کیا گیا، سب نے دھواں دار تقریریں کیں، اور اس کے نتیجے میں جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے جی کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں سارا کچھ میں نے کیا ہے، تو میرے تو یہ علم میں ہی نہیں ہے۔ بھائی تمہارے علم میں نہیں ہے تو پھر تم اس سیٹ کے اوپر کیا لے رہے ہو؟ تمہیں یہاں پہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تمہیں تو اصولی طور پہ ریزائن کر دینا چاہیے۔ اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے ہمارے ساتھ تمام جو پارٹیاں ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی اور پی ٹی آئی کے اوپر دباؤ پڑے گا، تو معاملہ ریورس ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ الٹا دباؤ جو ہے وہ ایجنسیوں کے اوپر آ گیا اور حکومت کے اوپر آ گیا، اور اسپیشلی اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق کے اوپر آ گیا، ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور آج جو ان کی کلاس لی ہے زبردست قسم کی، اور جو دھواں نکالا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اور جو قاضی صاحب کی آنکھیں بھی انہوں نے کھولی ہیں، اور جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کیا کہا سنیے ذرا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مذمت کرتا ہوں، ساتھیوں کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر اسپیکر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حق تو یہ تھا کہ اس واقعے کے بعد ایوان کو 3 دن کے لیے بند کر دیا جاتا۔ انہوں نے کہا آج کے پی کے میں پولیس نے دھرنا دیا ہوا ہے، لکی مروت بنو ڈی آئی خان میں پولیس احتجاج پر ہے، اگر پولیس نے فرائض ادا کرنا چھوڑ دیے تو ملک کا کیا ہوگا؟ دوستو جو دن کو ہم نے آپ کو بات بتائی تھی کہ لکی مروت میں پولیس احتجاج کر رہی ہے، اور وہ احتجاج آرمی کے خلاف کر رہی ہے کہ ہم جو بھی دہشت گرد پکڑتے ہیں آرمی والے ہم سے چھڑا کے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ہمارا مخبر ہے، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور مولانا صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ڈی آئی خان میں، لکی مروت میں، بنو میں اور باجوڑ میں بھی پولیس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے ایک اطلاع کے مطابق۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے اور اداروں کے بڑے اپنی ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، ملک کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ایکسٹینشن کا عمل فوج سمیت تمام اداروں میں بند ہونا چاہیے، اگر یہ حق ہے تو پارلیمان کا سب سے پہلے حق بنتا ہے، پھر پارلیمان کو بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دے دیں۔ یہ پہلے بھی مولانا صاحب بات کر چکے ہیں کہ ہر بندے ایکسٹینشن کے اوپر باضد ہے کہ مجھے ایکسٹینشن دیں، مجھے، تو پھر الیکشن کیوں کرواتے ہیں، اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، قوم کا پیسہ کیوں ضائع کیا جاتا ہے؟ پارلیمان کو بھی بیٹھے بیٹھائے 5 سال کی ایکسٹینشن دے دیا کریں۔ پارلیمان قاضی صاحب تو کہتے ہیں سپریم ہوتا ہے، سب سے مقدس ادارہ جو ہے وہ پارلیمان ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے۔ تو پھر قاضی صاحب آپ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں تو جو آپ کا سب سے سپریم ادارہ ہے پارلیمان، تو اس کو بھی ایکسٹینشن دے دیں، آپ اکیلے کیوں لے رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ایکسٹینشن کا، پارلیمان کا بھی ایکسٹینشن کا حق ہے، یہ روایت ٹھیک نہیں، ہم اپوزیشن ہیں،
اور غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالیں گے۔ آج پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم کسی کی ایکسٹینشن کی تائید کیوں کریں؟ اور مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ہمارا عدالتی نظام فرسودہ ہو چکا، جتھوں کو ختم کریں، پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں۔ عدالتی سیاسی گروہ بن چکی ہیں، کوئی عدالتیں کسی کو سپورٹ کرتی ہیں، کوئی کسی کو۔ حکومت کو کہوں گا کہ عدالتی نظام میں اصلاحات لائی جائیں، اپوزیشن کے ساتھ مل کر اصلاحات لائی جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ فوج اور عدلیہ میں معیار ایک جیسا لایا جائے۔ ہمیں یاد ہے کہ کس طرح ہمارا ہاتھ مروڑ کر سابق آرمی چیف نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کروائی۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ میں 60,000 سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے الگ عدالتیں بنائی جائیں۔ آج ملک میں انگریز دور کا عدالتی نظام چل رہا ہے، اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ کو سپریم بنانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ آج کوئی بات کرے تو عدالتیں انہوں نے کہا جی آج اگر کوئی بات کرے تو توہین عدالت ہو جائے گی۔ بلوچستان پر بات کریں تو ایجنسیاں آ جاتی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق نے کہا وہ تو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم فوج اور عدلیہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پھر ہمارے پارلیمنٹیرین کو بھی گرفتار کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پارلیمان سپریم ہے بقول عدلیہ اور بقول آرمی کہ پارلیمان سپریم ہے، فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے پارلیمانی رہنماؤں کو اسمبلی سے کیوں گرفتار کیا گیا؟ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ چیف جسٹس کے لیے پارلیمان اور جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا چاہیے، عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے، اپوزیشن میں اعتماد میں لے کر اصلاحات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 19ویں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو بلیک میل کیا گیا، اور 19ویں ترمیم کے لیے ایک جج نے پارلیمان کو بلیک میل کیا، اور 19ویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یہ ترمیم یہی ہے کہ جو بھی جج سینئرٹی کے اوپر ہوگا وہ نیکسٹ چیف جسٹس بن جائے گا۔ پہلے چوائس ہوتی تھی، 3 یا 5 نام بھیجے جاتے تھے، ان میں ایک چوز کیا جاتا تھا۔ تو ابھی یہ ہے جی کہ جو سینئر ہوگا وہ آٹومیٹکلی چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے گا۔ بعد ازاں قومی اسمبلی کی کمیٹی تشکیل دی گئی، اور کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت نہیں کہ سیاست میں تقسیم اور اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ریاستی ادارے، عدلیہ، فوج، بیوروکریسی کو بھی کیا حق ہے کہ وہاں اگر گروہ بندی ہو جائے؟ اس روش سے ہمیں فوج، عدلیہ، بیوروکریسی کو بچانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے لیے ایک ہی چیف جسٹس بننے کے لیے ایک ہی معیار ہونا چاہیے، یعنی کہ دونوں کے چیف جسٹس جو ہیں، چاہے چیف جسٹس ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ان کو بنانے کا معیار ایک جیسا ہونا چاہیے، مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ اور حکومت میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ حکومت لاجز میں ہمارے ممبران کو گرفتار کیا گیا وہ غلط ہے، اور اب بھی اگر گرفتار کیا گیا تو یہ اب بھی غلط ہے۔ اور پھر مزید انہوں نے کہا جی بلوچستان میں علیحدگی کے نعرے لگ رہے ہیں، بلوچستان میں آج کچھ اسکولوں میں پاکستان کا ترانہ نہیں بجایا جاتا، اور ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے۔ اسکولوں میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لگایا جاتا، معاشرت علوم نہیں پڑھائی جاتی۔ علیحدگی پسند تحریک میں مسلح لوگ بھی ہیں اور غیر مسلح بھی ہیں، میری رائے کی مستقل ضرورت اس کمیٹی کو ہے تو میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا جی میرے گاؤں کے قریب دن دہاڑے ناکے لگا کر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، وہاں سے 50 سے زیادہ سرکاری لوگوں کو اٹھا کر لے گئے۔ آج میں اپنے علاقے کا دورہ نہیں کر سکتا، میرے علاقے کی گلیوں میں رات دہشت گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اداروں کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ باتیں آج انہوں نے کی، جس کے اوپر جو ہے وہ خواجہ آصف ناراض ہو گئے اور اٹھ کر کمیٹی سے چلے گئے۔ دوستو یہ تھا وہ منظرنامہ جو آج قومی اسمبلی میں تھا، اور اسی لیے جو حکومت آئینی ترمیم ٹیبل کرنے جا رہی تھی آج یا گزشتہ دن جو گزر گیا ہے، وہ اسی لیے نہیں کر پائی کہ مولانا فضل الرحمان نے انہیں کوئی گارنٹی نہیں دی ہے، کوئی یقین دہانی نہیں کروائی ہے، بلکہ انہوں نے توے کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے، اور اس کی جو آگ ہے، جو روٹی بناتے ہیں نا، اس کے بعد توا صحیح گرم ہوتا ہے، لال ہوا ہوتا ہے، تو پانی ڈالیں تو اس سے جو دھواں وغیرہ ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے۔ تو یہ حال کیا جی مولانا فضل الرحمان نے آج حکومت کا، اور جو حکومت کے اتحادی ہیں، اسی لیے یہ ابھی تک ٹیبل نہیں کی گئی۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور آئینی ترمیم لے کر آئیں، لیکن وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عدالتی نظام کے اصلاحات کے لیے آپ لے کر آئیں، تو پھر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر اس میں کوئی لفظ ایکسٹینشن ہوگا تو پھر میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ ہاں، اس کی جو شقیں ہیں
کہ آپ اگر اصلاحات کرتے ہیں، عدالتی نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہاں جو جتھے بنے ہوئے ہیں، جو عدالتیں کسی خاص گروہ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، عدالتوں میں جو گروہ بندیاں ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، یا پھر چیف جسٹس کے تقرر کے لیے اگر کوئی آپ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں، تو پھر میں سوچ سکتا ہوں اس کے اوپر اپوزیشن سے بات کر کے بات چیت کی جا سکتی ہے، یہ بات درست ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں جو ابھی 20-25 دن کے بعد نئے چیف جسٹس نے بننا ہے، 30-35 دن کے بعد اس کو بنائیں، اور اس کے بعد آپ بے شک آئینی ترمیم لے آئیں، اور چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ اس میں ایک دفعہ پھر پرانے والا کر دیں، سینیٹی بیس کے اوپر نہ کریں، 5 نام جائیں، 3 نام میکسیمم جانے چاہیے، اور ان تینوں میں سے ایک کو جو ہے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان وہ اس کو چن لیں۔ یہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ اس موقع پر نہیں کرنا چاہیے، اس سے غلط ایک میسج جائے گا تمام جماعتوں کو، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اگر 5 نام بھی دے دیے جائیں تو جو ان کے ابھی یہ ججز لانا چاہ رہے ہیں، اور وہ ججز بھی آپ جانتے ہیں کہ پرو نون لیگ ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور پھر ججز کی تعداد بھی اسی لیے بڑھائی جا رہی ہے تاکہ ہم آئینی ترمیم کریں تو اس آئینی ترمیم کو اگر چیلنج بھی کیا جائے، فل کورٹ بھی لگے، تو فل کورٹ میں بھی ہماری جو ہے وہ میجارٹی ہو، اکثریت ہو، اس آئینی ترمیم کو کوئی انڈو نہ کر سکے۔ ساری گیم یہ ہو رہی ہے، اسی لیے جو ہے وہ بوریوں کے منہ کھولے گئے ہیں، ایک ووٹ کی قیمت 21 کروڑ روپیہ 20 کروڑ روپیہ رکھی گئی ہے، تو یہ چیزیں قاضی صاحب کو نظر نہیں آتی ہیں، اور میرے خیال میں قاضی صاحب کے مقدر میں عزت نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ وہ اگلے 3 سال کے لیے اگر ایکسٹینشن لے بھی لیتے ہیں تو وہ اگلے 3 سال ان کے لیے یہاں پہ گزارنا مشکل ہو جائے، وہ کتنے فیصلے دیں گے، کتنے 3 سالوں میں، اگلے 3 سالوں میں وہ کیا ذبح کر دیں عوام کو؟ 22 کروڑ کی جو پارٹی ہے عوام کی، اس کو یہ ذبح کر دیں گے، یہی کریں گے نا، پوری پارٹی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، اور جب بھی چیف جسٹس کے پاس جائے گی وہ کیس اپنے پاس لگے گا، کیا کر لے گا، کتنے لوگوں کی آواز دبائے گا؟ 22 کروڑ عوام کا قتل کر سکتا ہے چیف جسٹس؟ پہلے ایک قتل نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ انہی عدالتوں نے کیا تھا نا بھٹو کا قتل، جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور اس میں عدالتیں اور فوج دونوں برابر کی شریک تھی، اور اس ایک عدالتی قتل کی وجہ سے فوج آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ فوج کے دلوں میں آج بھی، لوگوں کے دلوں میں فوج کی وہ عزت نہیں رہی ہے، اور ابھی جو کچھ کیا جا رہا ہے طاقتوروں کے نام کے اوپر، یا طاقتور ہیں ان کے پیچھے، اس سے کیا طاقتوروں کی عزت بڑھ رہی ہے یا اس کا وقار کم ہو رہا ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے ہمیں، اور یہ صرف اور صرف پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے، آگے نہ بڑھ سکے، بھارت کے شانہ بشانہ نہ کھڑا ہو سکے، اور پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے تاکہ ہماری عوام یہ ہم سے ڈیمانڈ نہ کرے کہ ہم بھارت کے خلاف کوئی جنگ کریں۔ یہ اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہم اتنا کمزور کر دیں، کیونکہ ہم تو یہ جو کمزور کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان میں رہنا نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے سیاسی مرکز ہے، یہ تو اپنی تعطیلات گزارنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں یہ نظر آ چکا ہے کہ ہم ہمیشہ پچھلے 75 سال سے جس طرح اس قوم کو غلام بنایا ہے، اور اب مزید ہم ان کو غلام نہیں بنا سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک ایسی غلامی دے کے چلے جائیں کہ یہ ساری عمر پچھتاوے میں گزاریں۔ وہ غلامی کیا ہے کہ ہم پاکستان کو اندرونی طور کے اوپر، معاشی طور کے اوپر، اخلاقی سطحوں کے اوپر اتنا کمزور کر دیں کہ ہمارے میں اتنی ہمت نہ ہو کہ ہم آنکھ اٹھا کے بھارت کے خلاف بات نہ کر سکیں، اسرائیل کے خلاف بات نہ کر سکیں، کیونکہ جب انسان بھوکھا ہوتا ہے نا، بھوک ننگ ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں جو ہیں وہ پھر پڑوسی ممالک یا اپنے دشمن جو ہوتے ہیں، ان کے بیرونی دشمن ہوتے ہیں، پھر ان سے آنکھیں اٹھا کے بات نہیں کر سکتے، پھر وہ آنکھیں جھکا کے بات کرتے ہیں، ان کی شرائط کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے یہ جو ٹولہ ہے، یہ جو سٹوجز ہیں، ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہم زیادہ دیر اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتے، اس لیے ہم اس قوم کو ایک نئی غلامی میں ڈال کے اور یہاں سے پھر امریکہ ہو جائیں۔ یہ بات ہے دوستو، تو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہماری فوج کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمارے جوانوں کو، ہماری ایجنسیوں کو، سب کو اس سازش کا ادراک ہونا چاہیے۔ اس میں آپ کسی خاص سیاسی پارٹی کو اگر نشانہ بنا رہے ہیں تو اس پارٹی کا قصور تو بتائیں نا، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام ان کو چاہتے ہیں، اس کا قصور یہ ہے کہ 8 فروری کو عوام نے ان کو ووٹ ڈالا، یہ ان کا قصور ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے اور برابر ہونا چاہیے، یہ ان کا قصور ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی بین ہونی چاہیے،
یا پاکستان وہ سامنے لے کر آئے نا، عوام کے سامنے لے کر آئے نا، بتائیں تو صحیح نا، ہمیں پتہ تو چلے نا کہ پی ٹی آئی نے کون سا ایسا گناہ کر دیا، وہ سامنے لے کر آئے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔